9 तक पढ़े थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर एक बात रह गई थी कि हमने जब ये पढ़ा कि निकाह में गवाही शर्त है और गवाह की शर्तें क्या होनी चाहिए, तो कहा गवाह में औसाफ क्या होने चाहिए, तो कहा गया कि दोनों गवाह आज़ाद हों, इसकी दलील हमने समझी। फिर कहा गया कि दोनों गवाह आकिल हो, इसकी दलील हमने समझी। फिर कहा गया कि दोनों गवाह बालिग हों, इसकी दलील समझी। फिर मुसलमान 2 मर्द या 1 मर्द 2 औरतें गवाह में होने चाहिए। इसमें इमाम शाफ़ी का इख्तिलाफ़ है, इसके बारे में कहा कि हम बाबुल शहादा में पढ़ेंगे। उसके बाद ये कहा गया था कि फ़ासिक भी जो है वो निकाह में गवाह हो सकते हैं। इसी तरीके से महदूद फ़िल क़ज़फ़, जिस पर हद तहमत ज़िना लगाई गई है, ज़िना की तहमत की हद जिस पर लगाई गई हो, हालांकि उसके ऐसे शख्स के बारे में कुरान पाक में आया हुआ है कि ऐसे लोगों की गवाही कभी कबूल ना करो। लेकिन एक है गवाही कबूल करना ना करना और एक है गवाह होना, गवाह बनना, 2 अलग अलग चीज़ हम मानते हैं। तो ये गवाह बन सकते हैं, गवाह हो सकते हैं, लेकिन अदायगी शहादत की जब बात आएगी तो इनकी गवाही कबूल नहीं होगी। इसमें फ़िक़्ह की ज़बान में कहा जाता है, एक है तहम्मुल शहादत और एक है अदाए शहादत। उर्दू ज़बान में हम कहेंगे तो एक है गवाह होने की सलाहियत होना और एक है गवाही देने की सलाहियत होना। गवाह होने की सलाहियत होना ये जो है फ़ासिक में मौजूद है और महदूद फ़िल क़ज़फ़ में मौजूद है, लेकिन इनकी गवाही कबूल नहीं होगी। ये गवाह की अदायगी काज़ी के सामने जब ये गुजारेंगे तो इनकी गवाही कबूल नहीं होगी। दलील ये है कि फ़ासिक और महदूद फ़िल क़ज़फ़ जो है ये गवाह बनने की लियाक़त इसमें इसलिए है, इमाम शाफ़ी के नज़दीक इसलिए नहीं है क्योंकि इमाम शाफ़ी इस तरीक़े से क़ियास करते हैं कि गवाही जो है ये करामत के बाब से है, एहतराम और इज़्ज़त और ताज़ीम के बाब से है, और फ़ासिक और महदूद फ़िल क़ज़फ़ लायक़ ताज़ीम नहीं है। ठीक है। और हम ये कहते हैं कि फ़ासिक और महदूद फ़िल क़ज़फ़ जो है इसको हक़्क़े विलायत हासिल है। ये हमने समझाया था हक़्क़े विलायत क्या है। हक़्क़े विलायत हासिल है ख़ुद पर, यानी अपने मामलात में वो तसर्रुफ़ करता है और शरीयत उसको लागू करती है। ठीक है। तो जब उसको अपने आप पर हक़्क़े विलायत है तो उसी के जिन्स से जो दूसरे मुसलमान हैं, उसी के जिन्स से जो दूसरे मुसलमान हैं, यानी जैसे वो मुस्लिम वैसे दूसरा मुस्लिम है, एक ही जिन्स के दोनों हैं, तो जैसे वो अपने आप पर विलायत का हक़दार है ऐसे दूसरे पर भी विलायत का हक़दार रहेगा और उसके लिए उन्हें गवाह बनने दिया जाएगा। ये हमारी दलील है। उसके बाद है कहते हैं कि एक मसला इमाम शाफ़ी के बारे में कहते हैं कि आप कहते हो कि अंधा आदमी जो है वो गवाह बन सकता है, लेकिन अंधा आदमी की गवाही कबूल नहीं होगी। यानी 2 अंधे लोग अगर निकाह के वक्त मौजूद हो, निकाह के बोल यानी ईजाब और कबूल दोनों सुन लें, तो उन दोनों की गवाही से, उन दोनों के होते हुए, उन दोनों की मौजूदगी में निकाह मुनक़िद हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की गवाही कबूल नहीं होगी कि फ़लाना बिनते फ़लाँ का उसी से निकाह हुआ, अगर इनकार कर दे दोनों में से कोई एक। तो इसी तरीके से जिनका निकाह हो रहा है अगर गवाह में उन्हीं के 2 बेटे हों, जैसे शौहर है उसके 2 बेटे निकाह के गवाह बने, तो गवाह बनने की उसमें सलाहियत मौजूद है। लेकिन जब कभी वो औरत इनकार करे कि मेरा इससे निकाह हुआ ही नहीं, और गवाह के तौर पर शौहर जो है अपने दोनों बेटों को पेश करे, तो दोनों बेटों की गवाही शौहर के हक़ में यानी बाप जो है उसके हक़ में जैसे कबूल नहीं की जाएगी, ऐसे ही यहाँ मसला है। तो मुत्तफ़क़ अलैह एक मसला जो मौजूद है वो ये है कि कुछ गवाह ऐसे होते हैं निकाह में जो गवाह तो बन सकते हैं, लेकिन जब गवाही देने के लिए आ जाएं तो उनकी गवाही कबूल नहीं होगी। ये मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। किस बात में? अंधे और शौहर के 2 बेटों के गवाह बनने की सूरत में। तो हम ये कहते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर इत्तेफाक हमसे किया कि ये दोनों अंधे और शौहर के 2 बेटे अगर निकाह के गवाह बने तो बन सकते हैं, लेकिन गवाह दें तो इनकी गवाही कबूल नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि यही मामला जो है फ़ासिक और महदूद बिल
محدود بالقذف کا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ فاسق جو ہے وہ قاضی بنا سکتا ہے۔ فاسق کیا کر سکتا ہے؟ یعنی فاسق اگر بادشاہ اسلام بن جائے ہے نا تو وہ قاضی بنا سکتا ہے، اور قاضی جو ہے اپنے معاملات دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے۔ تو فاسق جب ہے جو ہے وہ مقلد ہو سکتا ہے۔ مقلد یعنی قلادہ لٹکانے والا، دوسروں پر مقلد کا یہاں معنی کریں گے کہ جو دوسرے کو قاضی بنا دے تو وہ مقلد بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جیسے وہ قاضی بناتا ہے، قاضی دوسرے پر اپنا فیصلہ لاگو کر سکتا ہے، تو خود بھی وہ اپنا فیصلہ دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے۔ یعنی جب وہ فیصلہ لاگو کرنے والے کو بنا سکتا ہے تو خود بھی فیصلہ لاگو کر سکتا ہے، یعنی گواہ بن سکتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے پاس دلیل ہے، لیکن ادائیگی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو قرآن پاک میں ہے کہ اس کے بعد ان کی گواہی قبول نہ کرو، جو مفہوم آیت ہے اس کہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اس آیت کے تحت زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ادائیگی شہادت کے وہ حقدار نہیں ہوں گے۔ تو ادائیگی کے فوت ہونے سے تحمل فوت نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ گواہی دے سکیں، اس لائق نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گواہ بھی نہیں بن پائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں اوپر سے ترجمہ کراؤں، کہاں سے ترجمہ باقی تھا؟ اوپر سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ينعقد نکاح المسلمین، یہاں سے مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوگا الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین، مگر دو گواہوں کی موجودگی میں کہ دونوں آزاد ہوں، دونوں عاقل ہوں، دونوں بالغ ہوں، دونوں مسلمان ہوں، رجلین دونوں مرد ہوں، اور رجل وامرأتین یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، عدولاً کانوا او غیر عدول چاہیں سب کے سب عادل ہوں یا غیر عادل، او محدودین فی القذف یا محدود فی القذف ہوں۔ قال صاحب ہدایہ کہتے ہیں اعلم ان الشہادۃ شرط فی باب النکاح، جان لیجئے کہ باب نکاح میں شہادت شرط ہے۔ دلیل لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے لا نکاح الا بشہود، نکاح نہیں ہے مگر گواہوں کے ذریعے، وہو حجۃ علی مالک فی اشتراط الاعلان دون الشہادہ، اور یہ حدیث امام مالک کے خلاف حجت ہے اعلان کی شرط لگانے میں شہادت کی نہیں، یعنی وہ اعلان کی شرط لگاتے ہیں، شہادت کی شرط نہیں لگاتے ہیں، تو اس بات میں یہ حدیث ان کے خلاف حجت بنے گی۔ ولا بد من اعتبار الحریۃ فیہا، اور گواہی میں آزادی کا اعتبار بھی ضروری ہے، لأن العبد لا شہادت لہ، اس لیے کہ غلام کو شہادت کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ غلام ایسا ہے کہ اس کی کوئی شہادت نہیں۔ دلیل لعدم الولایہ، عدم ولایت کی وجہ سے۔ ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، اور عقل و بلوغ کا اعتبار بھی ضروری ہے کہ گواہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ کیوں؟ لأنہ لا ولایت بدونہما، اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر، یعنی عقل اور بلوغ، یہ دو وصف اگر موجود نہ ہو انسان میں تو اس کو ولایت حاصل نہیں رہتی ہے خود پر بھی، اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر ولایت نہیں ہوتی ہے۔ ولا بد من اعتبار الاسلام، اور اسلام کا اعتبار بھی ضروری ہے فی انکحۃ المسلمین، مسلمانوں کے نکاح کرنے میں، مسلمانوں کے نکاحوں میں، یعنی مسلمان نکاح کریں تو گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ دلیل لأنہ لا شہادۃ للکافر علی المسلم، اس لیے کہ مسلمان کے خلاف کافر کی کوئی گواہی نہیں ہے۔ ولا یشترط وصف الذکورۃ، اور مرد ہونے کی وصف ذکورت، یعنی مرد ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، وصف ذکورت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، حتی ینعقد بحضور رجل وامرأتین، یہاں تک کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی حاضری میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختلاف کیا ہے۔ وستعرف فی الشہادات ان شاء اللہ تعالی، اور عنقریب تم اس بات کو باب شہادات میں جان لو گے۔
پہچان لوں گے۔ ولا تشترط العدالہ، عادل ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، یعنی فاسق بھی گواہ ہو سکتا ہے۔ عادل کس کو کہتے ہیں؟ جو کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو اور جو مستور الحال بھی نہ ہو، یعنی اس کی حالت ڈھکی چھپی بھی نہ ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں یہ شخص جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں کرتا ہے، فرائض واجبات کو اپنے وقتوں پر ادا کر لیتا ہے، تو ایسا شخص عادل کہلائے گا۔ حتیٰ ینعقد بحضرۃ الفاسقین عندنا، یہاں تک کہ نکاح منعقد ہو جائے گا فاسقین کی حاضری میں بھی ہمارے نزدیک، خلافاً للشافعی، امام شافعی نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ لہو، امام شافعی کی دلیل، لہو سے مراد ان کے لیے دلیل ہے، ان کی دلیل ہے ان الشہادۃ من باب الکرامۃ والفاسق من اہل الاہانہ، کہ شہادت یہ باب کرامت میں سے ہے اور فاسق اہل اہانہ میں سے ہے۔ ولنا انہ من اہل الولایہ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ فاسق اہل ولایت سے ہے، فیکون من اہل الشہادہ، تو اہل شہادت میں سے بھی ہوگا۔ اب یہ دلیل کہ فاسق اہل ولایت سے ہے، یہ کیسے سمجھا؟ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَحْرُمِ الْوِلَایَةَ عَلَى نَفْسِهِ لِإِسْلَامِهِ، اور ایسا اس لیے ہے، وَهَذَا لِأَنَّهُ، اور یہ اس لیے کہ جب وہ یعنی فاسق جب وہ اپنے آپ پر ولایت سے محروم نہیں ہوا اپنے مسلم ہونے کی وجہ سے، لا یحرم علی غیرہ، تو اپنے غیر پر بھی اس کو محروم نہیں کیا جائے گا، یعنی غیر پر بھی وہ گواہی دے سکتا ہے۔ لأنہ من جنسی، کہ اس لیے کہ غیر جو اسی کا جنس ہے، یعنی جیسے یہ مسلمان ویسے ہی وہ مسلمان ہے۔ وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا فَيَصْلَحُ مُقَلَّدًا، اور اس لیے بھی کہ جب یہ مقلد ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو مقلد ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ مقلد یعنی ایک ایسے شخص کو بنانا جو دوسروں کے معاملات حل کرے، یعنی قاضی بنا سکتا ہے، جی ہاں، تو یہ خود جو ہے فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ وَقَضَى شَاهِدًا، اور گواہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ والمحدود فی القذف من اہل الولایت، اور جو محدود فی القذف ہے وہ بھی اہل ولایت میں سے ہے، کیونکہ اس کو بھی خود پر تصرف حاصل ہوتی ہے۔ فیکون من اہل الشہادت تحملاً، تو وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا، لیکن کیسے؟ تحمل کے طور پر، یہ دو لفظ نے کہا تھا، ادائیگی اور تحمل، تحمل کے طور پر وہ اہل شہادت میں سے ہوگا۔ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمْرَةُ الْأَدَاءِ، اور فوت ہونے والی چیز تو ادائیگی کا نتیجہ ہے، یعنی اس میں جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ لا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا، تو وہاں جو فوت گواہی قبول نہ کرنے کی جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ثمرۃ الادا، ادائیگی کا نتیجہ ہے، یہ نہیں کہ وہ گواہ بن ہی نہیں سکتا۔ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمْرَةُ الْأَدَاءِ، اور فوت ہونے والی چیز تو ادائیگی کا ثمرہ ہے، کس وجہ سے؟ بِالنَّحْیِ لِجَرِیمَتِهِ، نہیں اس کے جرم کے سبب آیت نہیں سے، بالنہی لجریمتہ، نہیں کی وجہ سے، یعنی آیت میں جو نہیں آئی ہے لا تقبلوا، وہ جو نہیں کا صیغہ ہے، نہیں کے صیغے کی وجہ سے، اور وہ نہیں کا صیغہ کیوں آیا؟ لجریمتہ، اس کے جرم کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے۔ ولا یبالا بفؤاتہ، اور اس کے فوت ہونے سے کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، یعنی ثمرۃ الادا اگر فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ تحمل شہادت کا بھی اہل نہیں ہے۔ کما فی شہادت العمیان و ابن العاقدین، جیسے اندھوں کی گواہی اور عاقدین میں سے دو بیٹوں کی گواہی، یعنی مرد و عورت نے نکاح کیا اور گواہ کے طور پر یا تو عورت کے دو بیٹے موجود تھے یا مرد کے دو بیٹے موجود تھے، تو یہ دونوں گواہ تو بن جائیں گے، لیکن جب اس کے حق میں گواہی دینے کی بات آئے گی تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی رشتہ داری ہونے کی وجہ سے۔ جیسے اندھے اور عاقدین جو ہے یہ تحمل شہادت کے اہل ہیں لیکن ادائیگی کے اہل نہیں ہیں، ثمرۃ الادا وہاں پہ فوت ہے، ایسے ہی جو ہے یہاں پہ محدود فی القذف میں تحمل شہادت کا اہل ہوگا لیکن ادائیگی شہادت کا اہل نہیں ہوگا۔ یہاں تک جو ہے ہم نے یہ سمجھیے کہ پہلے سبق کی متعلقہ باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد ایک اس بات پر تفریق کر رہے ہیں کہ چونکہ گواہ نکاح میں شرط ہے تو کیا کافر کی گواہی بھی کہیں قبول ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں قال وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِالشَّهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي یوسف رحمہ اللہ،
وقال محمد و ظفر لا يجوز۔ پہلے اصل مسئلہ سمجھیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلم نے کسی ذمیہ عورت، ذمیہ کافرہ سے نکاح کیا، ابھی اس زمانے میں جو ہے وہ عام طور پر ذمی کافرہ نہیں ہوتے ہیں، حربی کافرہ ہوتی ہے، حربیہ کافرہ حربیہ ہوتی ہے۔ ذمیہ اس کافرہ عورت کو کہا جاتا ہے جو اسلامی حکومت میں پناہ لے کر آئی ہو اور وہاں ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر رہتی ہو، تو اب اس کے سارے حقوق دنیاوی طور پر مسلمانوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ جو معاملہ مسلمان کے ساتھ ہوگا وہی معاملہ اس کافر یا کافرہ کے ساتھ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ذمیہ مسلم عورت سے مسلمان مرد کا نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس کے خلاف یعنی ذمی کافر کسی مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ شوہر جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، اور حاکم جو ہے وہ کفر اسلام کا حاکم نہیں ہو سکتا، کفر اسلام کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ الرجال قوامون علی النساء جو فرمایا گیا ہے، اس کے تحت جو ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی ذمی کافر کو اجازت دی جائے کہ وہ مسلمہ سے نکاح کرے، لیکن اس بات کی اجازت ہے کہ مسلمان مرد ذمیہ کافرہ سے نکاح کر لے۔ تو اگر ذمیہ کافرہ سے کسی مسلمان نے نکاح کیا اور گواہ کے طور پر جو ہے وہ دو ذمی کافر نکاح کے وقت موجود تھے، تو کیا نکاح منعقد ہو جائے گا؟ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ شیخین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور گواہی جو ہے وہ دو ذمی گواہ کے بننے کے لائق ہو جائیں گے، دو ذمی کافر۔ اور امام محمد اور امام ظفر کہتے ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے دلیل دے دی ہے امام محمد اور امام ظفر کے قول کی کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو ان کی دلیل بہت آسان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں شہادت کا سننا، یہ نکاح میں سننا جو ہے نا، یہ سننا یہ اصل میں شہادت ہے، یعنی سننا جو ہے اصل میں کیا ہے؟ شہادت ہے، کہ دونوں گواہ سنیں شہادت کو۔ اور یہ جو ہے کافر جو ہے جب مسلمان کے خلاف گواہی دیتا ہے تو مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی جو ہے وہ گواہی نہیں ہے۔ جب گواہی نہیں ہے تو گویا کہ دونوں کافر نے مسلمان کی بات کو سنا ہی نہیں، مسلمان کی بات کو سنا ہی نہیں، تو گویا کہ ان کا کافر کا سننا جو ہے وہ نہ سننے کی منزل میں ہے۔ مطلب سمجھیے بات کو، اس کو ایسا سمجھیے کہ دو مسلمان مرد و عورت اگر نکاح کرے اور دو کافر گواہ ہوں تو وہ دونوں کافر گواہ نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مانا یہ جائے گا کہ اگر ان کو گواہ مانے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے مسلمان کے ایجاب اور قبول کو سنا ہے، اس لیے گواہی دے رہے ہیں۔ تو اور گواہی دیں گے مسلمان کے خلاف تو مسلمان کے خلاف ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، جب نہیں ہوگی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ سیم یہاں کہتے ہیں کہ اگرچہ کافر نے یہاں پہ شوہر کی ایجاب کو اور ذمیہ کی قبول کو، یا ذمیہ کے ایجاب کو اور شوہر کے قبول کو سن لیا، لیکن یہ سننا جو ہے نا نہ سننے کی منزل میں ہے۔ سننا کس منزل میں ہے؟ کیونکہ اس سننے کا اگر اعتبار ہوتا تو پھر دو مسلمان مرد عورت کے نکاح میں بھی اس کا اعتبار ہوتا۔ تو سننا کو انہوں نے نہ سننے کی منزل میں مان لیا اور کہا کہ گویا کہ دونوں گواہوں نے ان کی بات کو سنا ہی نہیں، یعنی اگرچہ سنا لیکن حکماً سنا نہیں۔ سننا نہ سننے کی منزل میں مان کر کے کہتے ہیں کہ جب ایجاب و قبول کو سنا ہی نہیں تو، اور ایجاب و قبول کو سننا یہ ضروری ہے، جبھی وہ گواہی دیں گے، اور یہ گواہی دے نہیں سکتے، اس کا مطلب انہوں نے سنا نہیں۔ اس طرح قیاس کر کے وہ کہتے ہیں کہ دونوں گواہ نہیں بن سکتے۔ اور ہم بہت آسان انداز میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو فارمولہ لایا ہے کہ ان کا سننا نہ سننے کی منزل میں ہے، کیونکہ وہ گواہی نہیں دے سکتے مسلمان کے خلاف، اگر سنے ہوتے تو گواہی دیتے، نہیں دے سکتے مطلب نہیں سنا۔ اس طرح جو آپ قیاس کر رہے ہیں یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اصل میں یہاں پہ غور کیجئے تو نکاح میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ جب نکاح منعقد ہو جاتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح منعقد ہو گیا تو دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، شوہر کے لیے بضعہ کا مالک ہونا،
یعنی شوہر جو ہے عورت سے فائدہ حاصل کرنے کا مالک ہو جاتا ہے اور اس مقام خاص کا مالک ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عورت جو ہے شوہر کے مہر کے مال کا مالکہ ہو جاتی ہے، یعنی عورت جو ہے شوہر جو مہر طے کرتا ہے، دونوں کے درمیان جو مہر طے ہوتا ہے، اس مال کا عورت کیا ہو جاتی ہے؟ مالکن ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ دو بات ثابت ہوتی ہے، یہ دو بات ثابت ہوتی ہے۔ تو شوہر جب کبھی انکار کرے گا نا، تو وہ جب کہے گا کہ میرا تم سے نکاح نہیں ہوا، گویا کہ وہ اپنی ملکیت وہ جو ہے مہر دینے سے بچنا چاہے گا۔ کیا چاہے گا وہ؟ بولیے۔ یعنی جب جھگڑا ہوتا ہے، اچھے سے سمجھیے، جب جھگڑا ہوتا ہے کہ میرا تجھ سے نکاح نہیں ہوا، تو اگر عورت تو اس لیے کہتی ہے تاکہ اپنے بضاعہ کو وہ شوہر سے بچا لے، اور یہ کہہ دے کہ اس بضاعہ کا یہ شوہر مالک نہیں ہے، اور شوہر انکار کرتا ہے اس لیے تاکہ یہ ثابت کرے کہ میرے مہر کی عورت جو ہے مالکن حقدار نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب یہ دو باتوں میں سے اہم بات کیا ہے نکاح میں؟ تو کہتے ہیں نکاح میں اہم جو ہے وہ ملک بضاعہ ہے، یہ مال جو ہے اہم نہیں ہے۔ نکاح میں اہم کیا ہے؟ ملک بضاعہ ہے، ذی خطر یعنی عظمت والی چیز جو ہے وہ بضاعہ ہے، مال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ مہر کا اگر ذکر نہ بھی کیا جائے تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور شوہر جو ہے بضاعہ کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب نکاح میں جو زیادہ اصل اور محترم چیز ہے وہ بضاعہ ہے۔ سمجھیے بات کو، وہ بضاعہ ہے۔ مہر کا گویا کہ مہر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ تو اب جو ہے، اب جب یہ بات ہم نے ثابت کر دیا کہ نکاح میں ذی خطر شے، عزت اور محترم شے جو ہے وہ اس ملک بضاعہ کو ثابت کرنا ہے، ملک بضاعہ کو ثابت کرنا ہے۔ اچھے سمجھیے، ملک بضاعہ کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملک بضاعہ کو ثابت کرنا ہے۔ لزوم مال کے لیے یعنی مال لاگو کرنے کے لیے گواہی کی شرط نہیں پڑتی ہے، یعنی مہر لاگو کرنے کے لیے گواہی کی شرط نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مہر بغیر گواہ کے بھی لاگو ہو جاتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ ان دونوں کا نکاح ہوا ہے تو مہر اپنے آپ ثابت ہو جائے گا، اگرچہ مہر مثل ثابت ہو۔ تو اصل گواہی کس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے؟ بولیے۔ ملک بضاعہ کو۔ ملک بضاعہ کا انکار کون کرے گا؟ شوہر کرے گا کہ میں اس کے ملک بضاعہ کا مالک نہیں ہوں، یا عورت کرے گی کہ یہ بضاعہ کا مالک نہیں ہے؟ عورت کرے گی۔ ہاں، شوہر انکار کس سے کرتا ہے؟ شوہر نکاح سے انکار کرتا ہے اس لیے تاکہ میں مہر سے بچ جاؤں، اور عورت انکار کرتی ہے تاکہ یہ میرے بضاعہ کا مالک نہ ہو۔ اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ نکاح میں اصل جو ہے ملک بضاعہ ہے، لزوم مال نہیں ہے، مال کا لاگو کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر جو دونوں ذمی کافر گواہ بنے ہیں وہ ملک بضاعہ کو اس بات کے لیے، ملک بضاعہ کو ثابت کرنے کے لیے، اور ملک بضاعہ ثابت ہے یہ بات مرد کے خلاف ہے کہ عورت کے خلاف ہے؟ مرد کے خلاف۔ مرد کے خلاف تو اس وقت بات ہوتی جب مرد کے مقصود کے خلاف بات ہوتی۔ مرد کا مقصود نکاح نہیں ہوا ہے، مرد کا مقصود ہوتا ہے مہر لاگو نہ ہونا، اور عورت کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ نکاح سے انکار کرنے کا، کہ وہ اپنے آپ کو بچائے۔ جی ہاں، یہ ثابت کرے کہ ملک بضاعہ کا شوہر مالک نہیں ہے، اور نکاح میں جو گواہی ہے وہ اصل میں ملک بضاعہ کو ثابت کرنے ہی کے لیے ہے۔ تو دونوں گواہ جو ہے گویا کہ عورت کے خلاف ہے نا، جی اور مسلمان کے مطابق ہے، مسلمان کے موافق ہے، مسلم شوہر کے موافق ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کافر کی گواہی مسلم کے خلاف اگرچہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن مسلم کے حق میں، بولیے،
مسلم کے حق میں قبول ہے، قبول ہے۔ تو یہاں پر جو دونوں گواہ بنائے گئے ہیں وہ دراصل مسلم کے خلاف نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ خود ذمیہ کے خلاف ہے، کہ کبھی وہ ذمیہ عورت اگر اپنے مقصود، اس کا جو مقصود ہے کیا، بضعہ سے منکر ہونا، جب وہ نکاح سے انکار کرے گی تو یہی اس کا مقصود ہوگا کہ میرے بضعہ کا یہ شخص مالک نہیں ہے، تو وہ دونوں گواہ جو ہے اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ نہیں، یہ جو ہے شوہر اس کے بضعہ کا مالک ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ یہی اصل مقصود ہے۔ تو یہاں پہ دونوں گواہ جو ہے وہ مسلمان کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ گواہ جو ہے وہ خود ذمیہ عورت کے خلاف بنیں گے غور کرنے پر۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام یوسف نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور ایک ذمیہ، ان دونوں کے نکاح میں دو ذمی کافر گواہ بن سکتے ہیں، کیونکہ غور کرنے پر ہم نے ثابت کیا کہ یہ دونوں گواہ مسلمان کے خلاف نہیں بلکہ مسلمان کے موافق ہے، اور وہ دراصل اس عورت کے خلاف ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، اگر کسی مسلم نے کسی ذمیہ سے شادی کیا، بشہادت ذمیین، دو ذمی کافر کی گواہی میں، جاز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، تو شیخین کے نزدیک یہ جائز ہو جائے گا۔ وقال محمد و ظفر رحمہم اللہ لا یجوز، اور امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ دلیل دونوں کی سنیے، یہ امام محمد اور امام ظفر کی دلیل، لأن السماع فی النکاح شہادۃ، اس لیے کہ نکاح میں سننا ہی اصل میں شہادت ہے، ولا شہادت للکافر علی المسلم، اور کافر کی مسلمان کے خلاف کوئی شہادت نہیں ہوتی، فکأنہما لم یسمعا کلام المسلم، جب ایسی بات ہے تو گویا کہ ان دونوں گواہوں نے مسلم کے کلام کو سنا ہی نہیں، یعنی سماع کو عدم سماع پر قیاس کرتے ہیں۔ ولہما، اور شیخین کی دلیل ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی، ان الشہادۃ شرطت فی النکاح، کہ شہادت نکاح میں شرط ہے، علی اعتبار اثبات الملک، ملک کے ثابت کرنے کے اعتبار پر۔ کون سا ملک؟ ملک بضعہ، ملک بضعہ کے اثبات کے اعتبار پر۔ کیوں جناب؟ اس میں تو لزوم مال بھی ہوتا ہے، مہر کا لازم کرنا بھی ہوتا ہے، اس کو کیوں آپ مائنس کر رہے ہیں؟ اس کی دلیل لِوُرُودِهِ عَلَى مَحَلٍ ذِي خَطَرٍ، اس لیے کہ لِوُرُودِهِ عَلَى مَحَلٍ ذِي خَطَرٍ، اس لیے کہ اس بات ملک کا اعتبار جو ہے وہ محترم شے پر وارد ہونے کی وجہ سے، اس بات ملک کا اعتبار محترم شے پر وارد ہونے کی وجہ سے، اور محترم شے ہے بضعہ ہے۔ لا علی اعتبار وجوب المہر، وجوب مہر کے اعتبار پر جو ہے یہ گواہ شرط نہیں ہے، یعنی وجوب مہر کو ثابت کرنے کے لیے گواہ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لا شہادۃ تشترط فی لزوم المال، اس لیے کہ مال یعنی مہر کے لاگو ہونے میں شہادت کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو کہتے ہیں وہما شاہدان علیہا، اس حال میں وہ دونوں ان کے خلاف گواہ ہیں۔ علیہا میں حاضمیر کا مرجع ذمیہ، وہما اور وہ دونوں ذمی شاہدان علیہا، اب ان دونوں اس عورت کے خلاف گواہ ہیں، بخلاف ما اذا لم یسمعا کلام الزوجی، بخلاف اس صورت کے جب کہ دونوں شوہر کے کلام کو نہ سن پائے، لأن العقد ينعقد بکلامہما، اس لیے کہ نکاح جو ہے منعقد ہوتا ہے دونوں کے کلام سے، یعنی شوہر و مرد عورت کے کلام سے، والشہادۃ شرطت علی العقد، اور شہادت جو ہے نکاح کے لیے شرط ہے۔ تو نہ سننے والی بات اگر حقیقت میں ہو تو الگ مسئلہ ہوگا، یہاں پہ سننا اور نہ سننے کی کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے، یہاں پہ بات یہ ہے کہ نکاح میں گواہی کی شرط اس بات ملک بضعہ کے لیے ہے، کیونکہ ملک بضعہ محترم شے ہے، اور مہر کو واجب کرنے کے لیے گواہی شرط نہیں ہے، کیونکہ مہر تو بغیر گواہی کے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں دونوں گواہ جو ہے عورت کے خلاف ہے اور مسلمان مرد کے موافق ہے، اور موافقت میں کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟